बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुम्मन आपसे दोबारा मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल घुम्मन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इसकी फीडबैक अपने कमेंट्स में देना ना भूलिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ही होता जा रहा है। देखें क्या हालात हो गए हैं इस मुल्क के, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन गया। ये इलेक्शन वैसे कमाल ही हैं। ऐसे इलेक्शन ना 2018 में हमने देखे, ना 2013 में देखे, ना 2008 में देखे। इतनी कंट्रोवर्सी, इतने इख्तलाफात, इतनी जो आपने देखा कि मजाक चल रहा है इस वक्त इलेक्शन के साथ और इलेक्शन के नताइज के साथ, कि पूरी दुनिया में हमारा तमाशा लग गया। आज 12 तारीख ख़त्म होने जा रही है और 5वां दिन है। अगर हम 8 तारीख का दिन निकाल दें तो 4 दिन हो गए, यानी 48 घंटों बाद भी सूरत हाल ये है कि इलेक्शन के नताइज को कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। मैं हैरान होता हूँ कि आज कितने बड़े बड़े इस्तीफ़े आ गए और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो इंतखाब में उतरे, उन्होंने कहा जी कि हम भी नहीं मानते इन रिज़ल्ट्स को। और आपके सामने क्या हुआ कि जमात इस्लामी के कराची के अमीर जो हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी इलेक्शन की विन जो है PS 129 से मैं दस्तबरदार होता हूँ। PTI के बैक्ड कैंडिडेट जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको मौका दिया जाए और वो ये सीट के मुतहम्मिल हैं, चूँकि बकौल उनके धांधली हुई है। इसी तरह हमने देखा कि पीर पगाड़ा जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के, उन्होंने भी अपनी 2 सीटें छोड़ दी। उन्होंने कहा जी मैं ये 2 सीटें पीपल्स पार्टी को वैसे ही देता हूँ। क्यों? अब देखें, उन्होंने आज ये एक दावा किया है और इल्ज़ाम लगाया है जी कि उनको कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें तो हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस को सीटें दे देंगे और आपको हम सीटें देंगे अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ GDA फारिग हो जाएगी और MQM को सीटें मिल जाएंगी। यार वैसे इमेजिन करें कि कितने कद के पॉलिटिशियंस हैं जो ये बातें कर रहे हैं। इसके अलावा फिर हमने देखा कि आज जमात इस्लामी के अमीर जो हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी आज इस्तीफ़ा दे दिया बीइंग अमीर जमात इस्लामी। और उन्होंने कहा जी कि चूँकि वो जमात इस्लामी की जो अपना इलेक्शंस में जो कैंडिडेट्स उतरे हैं वो जीत नहीं सके और उस शिकस्त को तस्लीम करते हैं कि उनकी डिस्पाइट सीरियस एफर्ट्स और जो उन्होंने जलसे किए PTI के कैंडिडेट्स नहीं जीत सके। इसी तरह हमने देखा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन या प्रेसिडेंट आप कहें जहांगीर तरीन, उन्होंने भी ना सिर्फ पार्टी की तरफ से इस्तीफ़ा दे दिया बल्कि उन्होंने सियासत छोड़ने का भी ऐलान कर दिया, चूँकि वो ख़ुद भी बुरी तरह हारे। और IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसमें ज़्यादातर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शामिल हुए थे, वो सिर्फ 2 सीटें लेने में कामयाब हुई। इमेजिन करें कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। आज हमने देखा कि जोड़ तोड़ शुरू हुई है, व्हीलिंग एंड डीलिंग जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई शराकत के फार्मूले पे बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ PTI बैक कैंडिडेट्स जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं वो कहते हैं जी कि हम इस पोजीशन में हैं कि फेडरल में, पंजाब में और KP में हुकूमत बनाएं। और आज अभी मैं सुन रहा था इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट जो हैं अपना, वो आज TV पे आए हैं और उन्होंने कहा जी कि हमारी एटलीस्ट 50 सीटें कंट्रोवर्शियल हैं, कि यानी 40 से 50 सीटें जो कि PTI के कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवार जीत रहे थे वो उनके रिज़ल्ट्स कंट्रोवर्शियल हैं। फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं कैंडिडेट्स के पास, लेकिन फॉर्म 47 जो कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर से जारी हुआ उसमें रिज़ल्ट्स चेंज किए गए और मुस्लिम लीग नून के अपना कैंडिडेट्स को जिताया गया। तो ये लतीफ़ खोसा साहब की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम लग गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उनके रेजिग्नेशन का दबाव आया है आज जमात इस्लामी की तरफ से और दीगर पार्टियों की तरफ से कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन कमीशन नहीं करवा सका, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिज़ाइन करें। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ कैंडिडेट्स की दरख्वास्तें ही नहीं लीं,
کچھ کی لے لیں اور رزلٹس روک دیے، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں نواز شریف، ان کے کہنے پہ، ریکویسٹ پہ جو ہری پور کا انتخاب وہ ہارے ہیں، اس کے حوالے سے انتخابات روک دیے گئے. لیکن یہاں بھی بیلنس اسٹرائک نہیں کیا کہ اگر پی ٹی آئی بیڈ کینڈیڈیٹس نے کہا ہے کہ ان کی کاؤنٹنگ دوبارہ کروائی جائے اور وہ الیکشن کا جو رزلٹ ہے اس کو چیلنج کیا ہے، تو وہاں پہ آ کے ڈبل مائنڈڈ ہو گیا. لیکن الیکشن کمیشن نے آج بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑے کانفیڈنٹلی، پوری دنیا میں الیکٹرانک میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں موجود ہے. آج انہوں نے پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ کو بھی بڑے کرٹیکل کویشچنز کیے ہیں. تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو آج یہ کویشچنز ہوئے، اور دوسری طرف اب پرائم منسٹر ہمارے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی تھوڑا بہت کہیں پہ شکایات ہوں گی جس کے لیے فورم موجود ہیں، لیکن انتخابات کو انہوں نے بیک کیا ہے. پھر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، آج کمال بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو ہی مسترد کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے جی کہ کمیشن اکا دکا واقعہ سے انکار نہیں کرتا، لیکن تدارک کے لیے متعلقہ فورمز موجود ہیں. الیکشن کمیشن کی جانب سے شکایت پر فوری فیصلے کیے جا رہے ہیں. پھر مزید اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مشکلات اور مسائل کے باوجود 8 فروری کو انتخابی عمل پر امن اور منظم رکھنے میں کامیاب رہے. انتخابات ایک بہت بڑا آپریشن تھا جسے کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا. الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو کہ کنٹروورشل ہو گیا، جس نے پرفارم ہی نہیں کیا، انہوں نے کہا جی کہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم نے ریٹرننگ افسران آر اوز کے دفاتر میں تسلی بخش کام کیا. یہ دیکھیں کتنا کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہے، ڈسپائٹ کہ پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئے، اپنا خاص طور پہ پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس نے کیے، پھر جماعت اسلامی نے کیے، پھر جے یو ایف کی طرف سے مظاہرے ہوئے. میں حیران ہوتا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں جی اعلامیہ میں کہتے ہیں کہ موبائل سروس کی بندش سے پریزائڈنگ افسران الیکٹرانک ڈیٹا بھیجنے سے قاصر رہے. معمول کی کوارڈینیشن اور نقل و حمل کو موبائل سروس کی بندش نے بری طرح متاثر کیا. پھر ناظرین اعلامیہ میں مزید یہ کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کے کہ 2018 میں انتخابات کا پہلا نتیجہ اگلے روز صبح 4 بجے موصول ہوا تھا. اس مرتبہ پہلا نتیجہ رات 2 بجے موصول ہوا ہے. کچھ حلقوں کے علاوہ انتخابات کے نتائج 1.5 دن میں مکمل کیے گئے. یہ دعویٰ ہے الیکشن کمیشن کا. اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں نتائج کی تکمیل میں 3 روز لگے تھے. کچھ حلقوں میں نتائج کی تاخیر سے کسی مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا ہے. یہ الیکشن کمیشن کا دعویٰ آپ سن لیں. یعنی ساری کی ساری تنقید، سارے مظاہرے، وہ کینڈیڈیٹس مختلف پارٹیوں کے، خاص طور پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جن کو پی ٹی آئی بیک کر رہی تھی، وہ فارم 45 اپنے ہاتھوں میں گھروں میں لے کے بیٹھے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ دیکھ لو، یہ رزلٹ ہیں. اور ریٹرننگ آفیسر جو کہ بیوروکریسی، سول سرونٹس، وہ فیڈرل کے ہوں یا صوبوں کے ہوں، ان کے دفاتر کو سیل کیا گیا اور وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو جانے نہیں دیا گیا. اور کتنی سوشل میڈیا پہ ہم نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں کہ ٹھپے لگ رہے ہیں بیلٹ باکسز میں اور اپنا ووٹ ڈالی گئے ہیں. پھر پریزائڈنگ آفیسرز، پولنگ آفیسرز، سب کے بیانات سامنے آ گئے. اب کیا بچا ہے اس کے اندر؟ کیسے ہم اعتبار کر لیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ فیئر اینڈ فری تھے، جو الیکشن کمیشن بار بار دعویٰ کرتا آیا؟ اچھا، پھر اب بات یہ ہے کہ اگر تو یہی صورتحال رہنی ہے تو اس الیکشن کو تو آپ نے کنٹروورشل کر دیا. اب آگے جو حکومت بنتی ہے، مثال دیتے ہیں کہ لطیف کھوسہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 133 کی میجورٹی چاہیے، تو اگر یہ کنٹروورشل جو اپنا سیٹیں ہیں جن کے اوپر میں بھی دوبارہ ووٹنگ ہو، کاؤنٹنگ ہو، اب اس میں ٹائم بڑا لگ جائے گا، تو تحریک انصاف کس طرح پورے کرے گی؟ تحریک انصاف کو کسی پارٹی کو تو ملانا پڑے گا. وہ نون کو ملائے، وہ پیپلز پارٹی کو ایٹ لیسٹ ملائے، چونکہ آپ کے سامنے ہے کہ 90 سے 95 کے درمیان سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں. اس کے بعد 75 تک سیٹس جو ہیں نون کے پاس ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 55 کے ساتھ چل رہی ہے. تو سادہ اکثریت 133 چاہیے، اور پھر ریزرو سیٹیں ملا کے 169 پہ آپ نے پرائم منسٹر کھڑا کرنا ہے. تو مخلوط گورنمنٹ بننے کا ہی چانس، جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکا اپنے پچھلے ویلاگ میں. اور مخلوط حکومت اگر بنتی ہے تو کیا وہ سٹرونگ ثابت ہوگی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ 2 پارٹیوں کو ملا کے کھڑا کر لیں یا 3 پارٹیوں کو ملا کے کھڑا کر لیں. وہ پی ٹی آئی کسی کو ساتھ ملا لے یا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کے اور ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کے گورنمنٹ بنا لیں. وہ گورنمنٹ
کتنی سٹیبل ہوگی. اس ملک کی معیشت کے اشارے یہ ہیں, جیسے میں کل بھی اپنے ویلاگ میں آپ سے ذکر کیا میں نے, کہ 20,000 پاکستانی پچھلے 20 ماہ میں یہاں سے انویسٹمنٹ اپنی لے جا چکا دبئی ریئل اسٹیٹ میں, اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ٹریڈنگ انہوں نے وہاں پہ اپنا ہاؤسز بنا لیے ہیں تجارت کے دبئی میں. پھر جمعے سے لے کے جمعے والے دن اور آج جو پہلا بزنس ڈے تھا اس میں آپ کی سٹاک مارکیٹ میں بلڈ بات ہی ہے, میں یہ تو وہی کہوں گا. آج تقریباً 1900 کے قریب پوائنٹس نیچے آئے ہیں, سٹاک انڈیکس نیچے آیا ہے, اربوں روپے جو ہے وہ ڈوب گئے کاروباری حضرات کے. بزنسز کا یہ حال ہے کہ جس بندے کے پاس چلے جاؤ, چھوٹا بزنس درمیانہ بزنس چل ہی نہیں رہے, مہنگائی اس کے علاوہ ہے. یہ حکومت اب آئے گی, یہ کرے گی کیا؟ آپ نے اس دفعہ کوئی ایک پراپر پارٹی کو کھڑے نہیں ہونے دیا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک پارٹی جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ بنا سکے اور لانگ ٹرم پالیسیز کے ساتھ چل سکے. آپ نے تو اس طرح کا کوئی کلچر دینے کی زحمت ہی نہیں کی. سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ مجھے یہ بتا دیں سارے اپنا میرے سامنے آپ میرے محترم بیٹھے ہیں, اور یہ نگران حکومت بتا دے, وہ اپنا کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان بتا دے, اور جو ریاستی ادارے میٹر کرتے ہیں پاکستان کی سیاست میں, سپلٹ مینڈیٹ کے ساتھ آپ کیسے اس ملک کی تقدیر کو سنواریں گے؟ ہر بندہ اب یہی بات کر رہا ہے کہ ایک پراپر گورنمنٹ بننی چاہیے تھی, ایک پارٹی جس کو لوگ ووٹ دینا چاہ رہے ہیں, مینڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں, اس کو اوپر لانا چاہیے تھا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال میں اب کوئی سٹیبل گورنمنٹ نہیں بنے گی تو ایک غیر یقینی کی صورتحال اس ملک پہ رہنی ہے. جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں, آپ کہیں جی کہ پاکستان کو ہم بہت اچھا بنائیں گے, پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, پاکستان میں فارنرز جو ہیں وہ آ کے بلا جھجک یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے, یہاں کے لوکل جو انویسٹر ہیں وہ پیسے کا منہ کھولیں گے ملک کو بہتر کرنے کے لیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے تو نہیں لگتا کہ اس طرح ہوگا, اور جو بھی اس وقت تجزیے ہو رہے ہیں وہ بھی اسی سمت میں جا رہے ہیں, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر بھی تیزی سے خراب ہو رہا ہے, دہشت گردی کی ایک سپیٹ ہے, اور اس میں رہ کے تو آپ کی معیشت پرفارم نہیں کر سکتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کینڈیڈیٹس کو جنہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہروایا گیا ہے ریٹرننگ آفیسرز کے اندر بوگس ووٹنگ کر کے یا مختلف طریقوں سے, ان کی سنوائی کیسے ہوتی ہے, اور دوسری چیز الیکشن ہائی کورٹس کیسے ریلیف دیتی ہیں. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ کچھ کینڈیڈیٹس جو ڈائریکٹ ہائی کورٹس میں گئے ہیں ان کو ریفیوز کر دیا گیا ہے ہائی کورٹس کی طرف سے کہ آپ اپنا کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لے کے جائیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اس اعلامیے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کتنی دیانتداری کے ساتھ لوگوں کی فریاد سنتا ہے, اور جو ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے, ہارنے والے کینڈیڈیٹس کے پاس جو موجود ہے ان کا ایویڈنس, اس ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے فارم 45 اور فارم 47 کا جو ڈفرنس ہے ووٹوں کا, اس کو کس طرح کیلکولیٹ کیا جاتا ہے یہ آنے والا ٹائم بتائے گا. آنے والے دن بڑے قیمتی ہیں. اب اگر انہی پرابلمز میں ہم پڑے رہے تو گورنمنٹ لیٹ بننے کا خطرہ ہے. ابھی جو لیٹسٹ آج کی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2-3 سالوں کے لیے وزارت عظمیٰ نون لیگ اور پی پی میں حکومت سازی کے فارمولے کی بات چیت جاری ہے, جو کہ رپورٹڈلی ایک جیو نے دعویٰ کیا ہے, لیکن ابھی تک اس پہ تردید آئی ہے. ناظرین, کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, آج کے دن کے بعد سے تو یہی لگتا ہے کہ سیاسی افراتفری بڑھے گی, غیر یقینی کی صورتحال بڑھے گی, عوام بھی غیر یقینی کی صورتحال سے اضطراب کا شکار ہے, ہارنے والے کینڈیڈیٹس بھی اضطراب کا شکار ہیں, اور اداروں کا بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اب آج پی ٹی آئی کا ایک ڈیلیگیشن صدر مملکت سے ملا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی گئی ہے, اس کا نوٹس لیا جائے. اور جیسے پھر ہم نے دیکھا کہ آج کے دن میں بڑے بڑے استعفے بھی آ گئے, اور آج ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ NA-57 سے آزاد امیدوار اور سابق رکن اسمبلی چودھری عدنان قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہوئے ہیں راولپنڈی میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے.
پی ایم ایل این کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے جی کہ پاور شیئرنگ پر ابھی کوئی بات فائنل نہیں ہوئی. یہ علیحدہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون کے ٹاپ لیڈرز آپس میں مل رہے ہیں. اور وزیر اعظم کہتے ہیں جی کہ پرامن احتجاج سیاسی کارکنوں کا حق ہے, کسی کو انارکی پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے. اب دیکھیں کتنی غیر یقینی صورتحال ہے, افراتفری ہے, کیا بننا ہے اس ملک کا, کس نے گورنمنٹ بنانی ہے, کس نے نہیں بنانی, کس کا حق مارا جا رہا ہے, کس کو حق دیا جا رہا ہے. ساری چیزیں اوپن سیکرٹ کے طور پہ ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. کچھ عقل مندانہ فیصلوں کی ضرورت ہے. ریاستی ادارے اب یہ چیز سوچ لیں کہ ہم نے اگر عوام کو اور اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو آپس کی لڑائیوں سے ہم نے نکلنا ہے, اور ملک کی بہتری کے لیے اور میرٹ کی بالادستی کے لیے ہم نے اگر تو جمہوریت چلانی ہے تو جمہوریت کا ساتھ دینا ہے. اور لوگوں کا جمہوری جو رائٹ ہے وہ الیکشن سے ہی نظر آتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی کھچڑی ہے یہ کیا رنگ دکھائے گی آنے والے دنوں میں. جزاک اللہ جی, اللہ حافظ.